बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से। कुछ ताज़ा तरीन ख़बरें हैं। ख़बरों का ताल्लुक़ पाकिस्तान की कौमी सियासत से बहुत ही अच्छी ख़बरें आ रही हैं। जो इम्पोर्टेड कंपनी तश्कील दी गई थी, बल्कि मैन्युफैक्चरिंग उसकी पाकिस्तान में हुई थी, असेंबल्ड उसको बाहर से किया गया था। मुख्तलिफ़ पुर्ज़े इकट्ठे किए गए थे और कोई किसी गाड़ी का था, कोई किसी गाड़ी का। तो सूरत हाल ये है कि इम्पोर्टेड कंपनी जो है वो जो असेंबल्ड की गई थी और बहुत ही मेहनत से उसका इंजन जो है वो बैठ गया है। उसका इंजन बैठ गया और उसने चलने से इनकार कर दिया है, क्योंकि एक इंजन दूसरे से सपोर्ट नहीं कर रहा, एक पुर्जा दूसरे के साथ मिडभेड़ है। और अब टाइम के वक्त क्या आ गया, नौबत क्या आ गई है? नौबत आ गई है कि जनाब अब इस कंबल से जान कैसे छुड़वाई जाए। यानी जो इक़्तिदार बड़ी मेहनत से इन्होंने हासिल किया डोनाल्ड लू के मरासले के नतीजे में, अब उस इक़्तिदार को ये वबाल समझ रहे हैं कि ये वबाल जान है। ये इक़्तिदार जो है चंद हफ्तों का, चंद महीनों का, ये सारी उम्र की जो कमाई है, सारी उम्र की मेहनत है, ये सारी की सारी बर्बाद कर देगा। और जो हमारी सियासी जागीरें हैं, जो हमारी पॉलिटिकल पार्टीज़ जो कि सियासी जागीरें हैं, ये सियासी जागीरों में सुराख कर देगा। इसलिए ऐसे इक़्तिदार से जान छुड़वाई जाए। एक दूसरे का गला काटा जा रहा है। जरदारी साहब नवाज शरीफ साहब को और नवाज शरीफ साहब जरदारी साहब को एक दूसरे का कंधा भी इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं और एक दूसरे का गला भी काट रहे हैं। और कोशिश की जा रही है, जरदारी साहब की अपनी प्लानिंग है, नवाज शरीफ साहब की अपनी प्लानिंग है, अपने अपने टारगेट्स हैं, अपने अपने गोल्स हैं जो कि अचीव करने की कोशिश की गई। लेकिन बदगुमानियों की ज़ाहिर है कोई हद नहीं होती। और जब बदगुमानियों की हद नहीं होती, जब एक दूसरे को पता चल जाए कि जनाब ये तो आपस में ही एक दूसरे के ख़िलाफ़ हैं और ये जो मेरा हमदर्द बन के आया है ये तो मेरी जड़ें काट रहा है, लिहाजा नौबत हो गई है यहाँ तक। तमाम हरबे, तमाम तरीके फ़ारिग हो गए हैं। और इम्पोर्टेड कंपनी अब क्या सोच रही है? वो सोच रही है कि जनाब इलेक्शन करवा लिए जाएँ, क्योंकि इमरान खान साहब का जो जादू है, सियासी जादू, वो सर चढ़ कर बोल रहा है। और उनका फैसलाबाद में भी वो इस्तकबाल हुआ और लोगों ने वो पजीराई उनको दी है कि तमाम के तमाम जो होश के नाखन लेना शुरू कर दिए हैं, होश तोड़ी गए हैं। क्योंकि राना सनाउल्लाह साहब वफाकी वज़ीर दाखिला, उनका शहर, और वहाँ पे जो कुछ हुआ, जो लोग निकले, उससे अंदाज़ा कर सकते हैं। उनको भी अंदाज़ा हो गया होगा, लिहाजा बढ़कें हो गई हैं ख़त्म। और अब असम्बली तोड़ने की बात की जा रही है कि असम्बली तोड़ दी जाए, कौमी असम्बली तोड़ दी जाए, पंजाब असम्बली भी तोड़ दी जाए और इलेक्शन करवाया जाए और आम इंतखाबात करवाए जाएँ। क्योंकि अगर आम इंतखाबात ना करवाए गए और यही सिस्टम हमने ही इसको आगे लेके चढ़ा, तो क्या कहते हैं जी, कि वो कहते हैं इज़्ज़त जो है वो खाक में मिल जाएगी। क्योंकि IMF वो कहता है कि पहले ज़रा आप पेट्रोलियम मसनूआत में सब्सिडी ख़त्म करें, बिजली पे सब्सिडी ख़त्म करें और पहले ज़रा टैक्स वैक्स लगाएं, पेट्रोल बढ़ाएं। और पेट्रोल इस वक्त बढ़ना है जी 50 रुपये, 30 से 50 रुपये पर लीटर इजाफ़ा होना है। लिहाजा वो कहते हैं कि ये तो अफोर्डेबल ही नहीं है। और लंदन में 3 दिन की जो बैठक हुई, उन 3 दिन की बैठक में भी कोई नतीजा नहीं पहुंचा। और हल्फ पे सारों से वो हल्फ लिया गया कि जनाब यहाँ की बातें बाहर नहीं निकालनी। लेकिन बाहर की बातें, अंदर की बातें बाहर कैसे नहीं निकल सकती? और वो दानिश्वरों के साथ कुछ डिस्कस हो गई। पहला नजम सेठी साहब ने जनरल बाजवा साहब पे और हमारी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट पे गुस्सा निकाला, धमकियां भी दी कि जनाब ये सारा तमाशा करने की क्या ज़रूरत थी, तहरीक अदम एतमाद की। अगर आपने सपोर्ट नहीं करना था, आप इमरान खान साहब को काबू करें, उनको आप फिक्स करें और उसके बाद फिर हम अगली बात करेंगे। और गवर्नमेंट के फेवर में स्टेटमेंट आना चाहिए DGISPR का कि हम हुकूमत के साथ खड़े हैं, हम हुकूमत के पुश्त पर हैं। तो ऐसी किसी भी ख्वाहिश को मानने से इनकार कर दिया गया और जवाब ये मिला कि जनाब न्यूट्रल अगर उनके लिए थे तो आपके लिए भी हैं, लिहाजा अपना वज़न आप ख़ुद उठाएं और यहाँ से हमारी दर पे दोबारा ना आए। तो ये हो गया जी। उसके बाद हुआ ये कि कुछ दानिश्वरों को पता चल गया। और दानिश्वर कौन से? जिन्होंने कुछ
ظاہر ہے امیدیں لگا کے بیٹھے تھے، تو جو مایوس ہوئے. اب ایسا ایسا چیزیں باہر آ رہی ہیں. سب سے پہلے میں نے کہا نجم سیٹھی صاحب آئے، انہوں نے آ کے اپنا غبار نکالا اور اندیا دیا کہ جناب یہ امپورٹڈ کمپنی جو ہے وہ ڈوبنے والی ہے. اس کے بعد طلعت صاحب آئے. طلعت صاحب نے بھی ایک ٹویٹ کیا اور انہوں نے بھی نئے الیکشن کی نوید سنا دی، اور انہوں نے کہا کہ اب نئے الیکشن ہوں گے اور یہ معاملات خراب ہو چکے ہیں. اور اس کے بعد وہ ٹویٹ ڈیلیٹ کرنا پڑی، کیونکہ وہ ٹویٹ اس لیے ڈیلیٹ کی کہ جناب ہم نے تو ابھی نیریٹو بنانا ہے یہ سارے کا سارا، اور کوئی نہ کوئی ایسا ڈرامہ سٹیج کرنا ہے کہ ایک خان صاحب پہ یہ سارا ملبہ گرے اور ہم پہ نہ گرے اور ہمیں پولیٹیکل کوئی تھوڑا سا فائدہ ہو جائے. یہ ہو گیا بات. اس کے بعد دوسرا گروپ آ گیا جو کہ بہت ہی ان کا زبردست گروپ ہے، میڈیا ہاؤس. انہوں نے اخبار میں خبریں بھی چھاپ دیں، خبریں سے اٹھا کے پھر ٹی وی پہ بھی خبریں دینا شروع کر دیں کہ جناب پٹرول کی قیمت بڑھاتے ہیں تو سیاسی موت ہے اور آگے بڑھتے ہیں، اور اگر اس کا ایک ہی حل ہے کہ قومی اسمبلی توڑ دی جائے، پنجاب اسمبلی توڑ دی جائے، نیا الیکشن کیا جائے، نگراں حکومت آئے گی، وہ یہ سارا وزن اٹھائے گی، وہ قیمتیں بڑھائے، وہ IMF سے مذاکرات کرے، وہ سب کچھ کرے، تو 3 سے 5 مہینے تک نگراں حکومت چلے اور اس میں ساری وزارتوں کو، ساری جماعتوں کا حصہ ہونا چاہیے. قومی حکومت کا نام تشکیل دیا جائے، اس کو دے دیا جائے، اور ایک ٹیکنوکریٹ پرائم منسٹر لایا جائے. تو یہ سارے کام کیے جائیں. لہٰذا اس پہ بھی کام ہو رہا ہے. اور پھر یہ ہے کہ زرداری صاحب نئے الیکشن سے ذرا گھبرا رہے تھے ان کی، کیونکہ سندھ میں گورنمنٹ ہے، اب 1.25 سال پڑا ہے اور وہ کیسے اس کو ختم کر دیں. زرداری صاحب نے کہا کہ جی ہم الیکشن نہیں چاہتے، پہلے ریفارمز ہوں. تو اس کے جواب میں مسلم لیگ نواز شریف فیملی وہ کہتے ہیں کہ اگر ٹھیک ہے آپ الیکشن نہیں چاہتے تو پھر آئیں ذرا مشترکہ پریس کانفرنس کرتے ہیں اور پٹرول کی قیمتیں بڑھاتے ہیں. پہلے اسٹیج پہ دونوں بھائی مل کے بیٹھ کے کرتے ہیں، ایک پریس کانفرنس کرتے ہیں. زرداری صاحب بھی آئیں اور شہباز شریف صاحب بھی آئیں اور مولانا فضل الرحمان صاحب بھی آئیں، تمام پارٹی ہیڈز آئیں اور اکانومی کی صورتحال بتاتے ہوئے پیٹرولیم کی قیمتیں بڑھا دیتے ہیں. اپنا بھی وزن اٹھائیں، اور IMF سے مذاکرات کرنے ہیں تو بھی سارے مل کے کرتے ہیں. تو مطلب یہ تھا کہ جناب ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ کابینہ میں تو ہمارے حصے دار ہیں، لیکن جو حکومت کا بوجھ ہے، نیک نامی ہے اور بدنامی ہے، اس میں آپ کے نیک نامی میں ہم ہیں، بدنامی میں ہم نہیں ہیں. لہٰذا اب پیپلز پارٹی سے یہی کہا گیا کہ جناب اگر آپ نے حکومت چلانی ہے پھر آئیں اکٹھے آ کے بتائیں کہ جناب یہ صورتحال ہے اور ہمیں یہ کام کرنا پڑ رہا ہے اور قیمتیں بڑھانی پڑ رہی ہیں، مہنگائی بھی بڑھے گی، بے روزگاری بھی بڑھے گی، ڈالر کی قیمت بھی بڑھے گی، یہ سارے کام ہوں گے. لہٰذا اس پہ جی اب بات چیت ہونی ہے، جو کہ ظاہر ہے مشکل ہی ہے، بہت مشکل ہے، کیونکہ زرداری صاحب یہ چاہتے ہیں کہ مسلم لیگ نواز جو ہے اس کو ذرا تھوڑا سا کھڑا کیا جائے اور اگلا بجٹ پیش کروایا جائے. پیٹرولیم کی قیمتیں بڑھیں گی، بجٹ آئے گا، اس میں مزید ٹیکس لگیں گے. لہذا مسلم لیگ نواز جو ہے وہ ہو جائے گی فارغ، اور پنجاب میں ان کے لیے تھوڑی سی اسپیس پیدا ہوگی، اور ہو سکتا ہے ایک سٹیج پہ آ کے پاکستان پیپلز پارٹی خود ہی کہہ دے کہ جناب ہم مسلم لیگ نواز اور شہباز شریف صاحب کی پالیسیوں سے اتفاق نہیں کرتے، کیونکہ یہ معاملہ خطرناک ہے اور یہ ظالمانہ بجٹ ہے اور یہ ظالمانہ کام کر رہے ہیں اور ٹیکس بڑھا دیے گئے ہیں. لہذا زرداری صاحب خود ہی کہیں کہ جناب یہ ہمیں قبول نہیں، لہذا ہم حکومت چھوڑ رہے ہیں، اور شہباز شریف صاحب کی وزارت عظمیٰ زرداری صاحب جب چاہیں گرا دیں. تو یہ بھی ایک چیز چل رہی ہے. لہذا اس پہ بھی کہتے ہیں کہ بدگمانی بڑی ہوئی ہے. پھر جنرل باجوہ صاحب کو بھی ایک انہوں نے آفر کر دی، اور جنرل باجوہ صاحب کو آفر کی کہ جناب ہم آپ کو 1 سال کے لیے دیتے ہیں، بڑی مہربانی 1 سال آپ کریں، کنٹینیو کریں. اور اس کا مطلب یہ تھا کہ باجوہ صاحب کو کہیں گے ہم 1 سال کنٹینیو کریں تو اس کے بدلے میں باجوہ صاحب بھی کہیں گے آپ بھی 1 سال پورا کر لیں. پھر تو ادھر سے ہو گیا جواب کہ ایکسٹینشن ہم نے نہیں لینی، ایک فیصلہ ہو چکا ہے اور اس پہ جنرل صاحب کاربند ہیں اور رہیں گے. اب نگراں وزیر اعظم اب آ رہا ہے جی فائنلی کہ اسمبلی توڑ کے نئے الیکشن کروائے جائیں. اب نگراں وزیر اعظم کی تلاش شروع ہو گئی ہے کہ نگراں وزیر اعظم کون ہوگا. نگراں وزیر اعظم لایا جائے. تجویز یہی ہے کہ وہ ٹیکنوکریٹ ہو، وہ بجائے پولیٹیشنز کے، سیاستدان کے، خالص سیاستدان کے ایسا ہو جو نون بھی ہو،
لیکن ٹیکنوکریٹ ہو، اور وہ پھر 3-4 مہینے ٹیکنوکریٹس کی گورنمنٹ جو ہے وہ یہ سارے معاملات حل کرے، جتنے بھی ٹیکس لگانے ہیں، ٹیکس ریفارمز کرنی ہیں، پیٹرولیم پرائسز کی قیمتیں بڑھانی ہیں، یہ سارے کام کروائے جائیں نگراں حکومت سے۔ تو اس کے بعد وہ کہتے ہیں وہ کریں گے، ہم الیکشن اناؤنس کر دیں گے، الیکشن اناؤنس کرنے کے بعد اگر اس کو کوئی ڈیلے کرنا پڑا تھوڑا بہت تو وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے ساتھ کوئی ساز باز کر لیں گے، وہ ڈیلے بھی ہو جائے گا اور کام بھی چلتا رہے گا۔ تو معاملات پہنچے ہیں جی یہاں تک، اور کوئی صورت نظر نہیں آ رہی ان کو، اور گاڑی جو ہے وہ پھنس چکی ہے۔ اور عمران خان صاحب نے ایک بار پھر فیصل آباد میں للکارا ہے، اور انہوں نے کہا ہے، سپریم کورٹ آف پاکستان سے بھی کہا کہ جناب میں نے تو کوئی جرم نہیں کیا تھا، اب ہو سکے تو آپ 100 موٹو نوٹس لے لیں، کیونکہ بہت سارے مسائل ایسے آ چکے ہیں، اس پہ نوٹس لینا چاہیے۔ لیکن ظاہر ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کو کوئی ڈکٹیٹ نہیں کر سکتا، وہ ایبسولیوٹ پاور ہے ان کے پاس، ایبسولیوٹ اتھارٹی ہے، اور وہ چیلنجیبل نہیں ہے، لہٰذا صرف اپیلیں کی جا رہی ہیں۔ تو خان صاحب نے یہ اپیل بھی کی ہے، اور اس کے بعد انہوں نے پھر پوچھا ہے کہ میں نے کون سا جرم کیا تھا رات کے 12 بجے جو آپ نے عدالتیں لگائیں، یہ ذرا بتا دیں۔ پھر ایک دن پہلے انہوں نے کہا کہ ایک چہرہ میرے ذہن میں نقش ہے جس نے یہ تحریکات اعتماد کے دوران ایک نیگیٹو رول پلے کیا۔ اور پھر آج یعنی کہ فیصل آباد جلسے میں انہوں نے پھر میر جعفر اور میر صادق کا ذکر کیا ہے کہ میر جعفر اور میر صادق موجود ہیں سسٹم میں، اور کب نام لیتے ہیں وہ ذرا انتظار کیا جا رہا ہے، کیونکہ اب خبریں یہ آ رہی ہیں کہ الیکشن کی تیاریاں کی جائیں، الیکشن کے لیے کی طرف جایا جائے، اور خاص طور پہ کیونکہ گورنمنٹس اس وقت چل رہی ہیں 2 پیرالل، ایک لندن سے چل رہی ہے، ایک پاکستان سے چل رہی ہے۔ شہباز شریف صاحب ڈیفیکٹو وزیر اعظم نواز شریف صاحب ہیں، ڈیجورے جو ہیں وہ شہباز شریف صاحب ہیں، لہذا فیصلے وہاں پہ ہو رہے ہیں، امپلیمنٹ ادھر ہو رہے ہیں۔ تو شہباز شریف صاحب کا بھی جو پلان تھا اور وہ یہ تھا کہ کوئی کیسز ختم کروائے جائیں، اور جتنے بھی یہ لگا ہوا ہے اسٹگما کرپشن کا اس کو ذرا دھویا جائے۔ تو ابتدائی طور پہ صرف ڈاکٹر رضوان صاحب کی وفات ملی ہے، اور جو دوسرا افسر انویسٹیگیٹ کر رہا تھا حمزہ اور شہباز شریف صاحب کے کیسز، اس کو بھی ہارٹ اٹیک ہو گیا ہے۔ اور جب یہ ہو گیا ہے، دل کا دورہ پڑ گیا ہے، تو اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کتنی سنگینی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں آ رہی ہیں، امپورٹڈ کمپنی جو ہے وہ پریشان حالت ہے، پریشان حال میں ہے، اور اس کو بھی سمجھ نہیں آ رہی کہ کریں کیا، کیونکہ جو برادر ملک ہیں انہوں نے بھی انکار کر دیا کسی قسم کا کندھا دینے سے، کیونکہ وہ پیسے کے لینے گئے تھے ڈالر، تو انہوں نے کہا کہ جی فی الحال انتظار کریں، ہم جائزہ لے رہے ہیں، اور فون کر کے پوچھ بھی نہیں سکتے، ظاہر ہے کیا پوچھیں گے، بھکاری کیا پوچھ سکتا ہے۔ تو یہ سارے معاملات چل رہے ہیں۔ تو اب تک کی تو یہی اطلاعات ہیں جی، انشاءاللہ پھر ملیں گے، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ لیکن ایک بات مت بھولیے گا کہ یہ جو سیٹ اپ ہے، نگراں سیٹ اپ، حکومتی جو اتحاد ہے اس وقت، یہ کمپنی چلنے والی نہیں ہے، یہ کمپنی آہستہ آہستہ اپنی موت آپ مر رہی ہے، اور یہی جو ہے تکلیف اور یہی جو ہے کھائے جا رہا ہے اندر ہی اندر سے حکمراں اتحاد کو، اور خاص طور پہ زرداری شہباز شریف صاحب کو۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ اس بات پہ بھی سوچا جا رہا ہے کہ جناب یہ کہیں حمزہ زرداری صاحب جو ہیں یہ جان بوجھ کے تو نہیں ہمیں فلاپ کر رہے، اس پہ بھی بات ہو رہی ہے، حالانکہ یہ پوچھنے کی سوچنے کی بات نہیں ہے، انڈرسٹوڈ ہے۔ تو بہرحال جیسی اب تک کی اطلاعات، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔